अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आपका मेजबान मोहम्मद एजाज खान, आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला मिली दाऊद 40 UC 6। आज यहाँ पर हाजी अमीन माना, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है, सीनियर नायब सदर सिंध हैं ये। तो आज इनसे पूछते हैं कि इस वक्त मौजूदा हालात क्या हैं और मुस्लिम लीग नून को दीवार पे लगाने वाले कौन हैं और मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। 3 स्टार चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आए। हाजी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आप उस वक्त आपने साथ दिया जिस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इस एरिया में कोई एक वोट भी नहीं था, कोई नाम लेने वाला बंदा भी नहीं था। खिदमत कमेटी जब बनी उस वक्त आपको चेयरमैन मंतखब किया गया खिदमत कमेटी का। उस वक्त से लेकर और आज दिन तक, यानी कि पूरी आपने उम्र मुस्लिम लीग नून में आपने गुजार ली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टियों ने आप पर बड़ा ज़ोर दिया, दबाव भी किया, प्रेस भी डाला कि आप हमारी तरफ आ जाएं, हम आपको बेहतरीन आपके जो मुतालबे हैं वो भी हम मानेंगे, अच्छी पोस्टर पे आपके जो वर्कर हैं उनको लगाएंगे। लेकिन आप टच से मस नहीं हुए, आप सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब के साथ ही रहे। तो आज उस वक़्त के हालात और आज के हालात आपसे ये मैं पूछना ये चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून को दीवार पे लगाने वाले कौन हैं और मुस्लिम लीग कहाँ खड़ी है आज। मैंने तो 1984 में पार्टी ज्वाइन की थी। 1984 में मैंने जो पार्टी ज्वाइन की तो उस टाइम जो अपना मोहम्मद खान जिन्नू थे वो वज़ीर आज़म थे और गवर्नमेंट जो थी सदर पाकिस्तान जो थे वो ज़िया-उल-हक़ थे। और मोहम्मद खान जिन्नू की पार्टी मुस्लिम लीग में उस टाइम चल रही थी। सदर पाकिस्तान जो थे वो ज़िया-उल-हक़ थे और हमारे मियाँ नवाज शरीफ जो थे उस टाइम वज़ीर ख़ज़ाना थे, वज़ीर ख़ज़ाना थे। उसके बाद फिर वो पार्टी में 1984 से हम चले आ रहे थे। 1987 में मैं यहाँ का अपने वार्ड का उसमें ज़िया-उल-हक़ के दौर में काउंसलर सिस्टम जो निकला था उस टाइम में काउंसलर यहाँ से मुंतखब हुआ था 1987 में। तो अपने UC से अपने वार्ड से, उस टाइम वार्ड होते थे, वार्ड से मैं तो 87 में मैं काउंसलर बना था। उस टाइम हमारे चीफ मिनिस्टर जो थे वो गौज़ शाह थे, मोहम्मद खान जिन्नू जो थे वो वज़ीर आज़म थे और चीफ मिनिस्टर पंजाब जो थे वो अपने मियाँ नवाज शरीफ साहब थे। और हम जहाँ पे फिर 1987 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हमने 87-88 फिर ये 87 में बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का असास का बुनियाद भी मियाँ नवाज शरीफ के हाथ से रखा गया, जिसमें चीफ मिनिस्टर गौज़ शाह साहब भी थे, इलाज शमूद्दीन साहब भी थे जी उसे ये अपने मुस्लिम लीग हाउस की बुनियाद थी जी। ये उस टाइम असलम खटम उस टाइम अपने मौसलात के वज़ीर थे जो उस टाइम की बात है। तारिक खान जो शहीद हो चुके हैं वो भी उस वक्त थे। बिल्कुल, तारिक खान उस टाइम थे, तारिक खान भी मौजूद थे। तो असल ये कि मुस्लिम लीग से हमारा लगाव भी है, मोहब्बत भी है और बस हर इंसान की अपनी अपनी पसंद और दिल की बात होती है। अभी मुझे काफ़ी लोगों ने, काफ़ी हमारे लासानी पार्टियों ने भी लोगों ने बहुत कहा कि यार ये अब कौन से पार्टी के साथ लगे हो, जो सिंध से तुम मतलब है कि सिंध में वो काम नहीं कर सकते हैं, ना कोई वाहन की रसाई है, ना कोई पूछ है, तुम कौन सी पार्टी है। लेकिन मेरा लगाव है जिस आदमी के साथ, जिस हमारी मोहब्बत है, जिससे हमारा लगाव है, तो उस पार्टी को जहाँ भी है हम उस पार्टी में, और उस पार्टी का कायद जो है मोहम्मद नवाज शरीफ है, हम मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ हैं और मरने दम तक रहेंगे। हालांकि बहुत पार्टियों ने मुझ पे काफ़ी ज़ोर, काफ़ी कोशिश मुझ पर की कि वो ये पार्टी तब्दील करके आ जाए, लेकिन मैं नहीं गया हूँ। और ये भी अल्लाह का फजल है कि
97 میں ہم نے اپنا پی ایس جو ہمارا تھا اس ٹائم پی ایس 97 تھا. یہ پی ایس 3 مرتبہ پی پی جیت چکی تھی اور 1997 میں جب الیکشن ہوا یہ پی ایس پھر ہم نے جیتا اور 3 مرتبہ جو پی پی جیتی تھی اس کے بعد ہم نے جیت کے اور یہاں سے ہمارا ایم پی اے علی مدر شیخ بنا تھا. اور یہ پی ایس اس ٹائم جو آج 5 پی ایس ہیں, پی ایس 130 29 28 27 26, یہ اس ٹائم ایک پی ایس ہوتا تھا. اس پی ایس سے ہم جیتے اور باریک سرے سے جیتے اور اللہ کے فضل ہے. اس کے بعد 1998 میں مجھے وائس چیئرمین خدمت کمیٹی ڈسٹرکٹ ملیر بھی بنایا گیا ہے, ترقیاتی کمیٹی چیئرمین مجھے ملیر بھی بنایا گیا ہے اور یوتھ ونگ کا اس ٹائم میں ضلع ملیر کا صدر بھی رہا. اور مطلب یہ کہ ہم نے بہت شاید لوگوں کی بہت خدمت کی ہے اپنے قائد کے جو ہمیں اختیارات تھے. سندھ کی گورنمنٹ بھی ہماری تھی, پورے پاکستان میں ہماری گورنمنٹ تھی. ہم نے خدمت بھی کی, لوگوں کی خدمت بھی کی, بادشاہ خدمت کی, جتنا ہم سے وقت چلا ہم نے خدمت کی اور لوگوں کے کام بھی ہوئے ہیں, نہیں کہ کام نہیں ہوئے, کام ہوئے. لیکن اس کے بعد پھر یہ پارٹی جو ہے بہت اچھا سلسلہ چل رہا تھا. لیکن 12 اکتوبر 1999 کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پارٹی کے اوپر جو زوال آیا, وہ زوال آنے میں پھر سب لوگوں نے جو چھوڑ کے گئے وہ بھی آپ کے سامنے, جو آپ ہمارے ساتھ پرانے چلے اس ٹائم جو لوگ چلے گئے وہ چلے بھی گئے. ہم اپنی جگہ پہ رہے, ہم نے کوئی پارٹی نہیں چھوڑی, اپنی جگہ پہ رہے. اور برا ڈکٹیٹر کے وقت بھی ہم نے مطلب یہ کہ تحریک چلائی, وہ تحریک کے بعد کامیاب بھی ہوئے. اپنے میاں نواز شریف جلا وطن تھے, اس کو جلا وطن سے انشاءاللہ ہم پاکستان لے کے آئے اور پاکستان ضلع اس ٹائم 12 اکتوبر 99 سے لے کے ابھی تک جتنی تحریکی چلی ہیں. بلکہ میں 12 اکتوبر 1999 کے بعد ضلع ملیر کا مطلب کہ 2 مرتبہ صدر رہا, 5 سال اور 10 سال میں صدر رہا, 2 مرتبہ صدر رہا. اور جتنی تحریکی چلی وہ تحریک میں بڑھ چڑھ کے میں نے حصہ لیا اور بڑھ چڑھ کے حصہ لینے میں میرے ملیر کے تمام عوام نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے. اور جب تک ملیر کے عوام ہم جب تک جہاں جو پروگرام ہوتا تھا تحریک کے خلاف ہم جہاں تحریک چلتی تھی تو جب تک ملیر کا قافلہ ہمارا نہیں پہنچتا تھا تو جب تک تلاوت شروع نہیں ہوتی تھی. میں اپنے تمام ملیر کے کارکنوں کا اس ٹائم سے لے کے ابھی تک جو چل رہے ہیں ہمارے ساتھ تو میں ان کے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. کارکن ہمارے مسلم لیگ کے بہت اچھے کارکن ہیں, لیکن چند لوگ جو پارٹی میں آ جاتے ہیں وقتی طور آ جاتے ہیں, پیراشوٹ کے تھرو آ جاتے ہیں, پھر پیراشوٹ کے تھرو بھاگ جاتے ہیں, برے وقت پہ بھاگ جاتے ہیں, پارٹی کو چھوڑ دیتے ہیں, جس کی وجہ سے پارٹی کو نقصان ہو جاتا ہے. حاجی صاحب یہ مجھے بتائیے کہ آپ صوبہ سندھ کے سینئر نائب صدر ہیں, آج کل آپ نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے, کیا آپ مایوس ہو چکے ہیں یا کہ کچھ ایسا کوئی صدمہ ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے جو آپ کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے؟ اصل بات یہ کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں پہلی بات یہ کہ ابھی آپ 1984 سے حساب لوگ تو کتنے سال ہو گئے ہمارے یہاں پہ جو صدر چینج ہوتے ہیں یا جنرل سیکریٹری چینج ہوتے ہیں صوبے کے, ایک تو مصیبت یہ کہ وہ جو آتے ہیں نئے لوگ آتے ہیں ان سے اپنا پرانے لوگ ہم ان سے تعارف کراتے ہیں اپنا کہ میرا یہ نام ہے, میرا یہ کردار ہے, میرے کے ایک تو اس سے افسوس کی بات کو بتائی. دوسری یہ کہ ہم سندھ میں رہتے ہیں, سندھ کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ ہمیں سندھ میں ہمارے کوئی کام جو ہے ابھی تک کچھ کام نہیں ہوئے, جن کے کارکنوں کی وجہ سے جو برے وقت میں تحریک بھی ہمارے ساتھ چلے ہیں. گورنمنٹ کی نوکری تو بہت بڑی بات ہے, ہم ان کو پرائیویٹ نوکری بھی, ہم میلوں کی نوکری بھی ہم کو نہیں دے سکیں, اور تھانے کی کوئی بات مسئلہ چھوٹا مسئلہ آ جاتا ہے, اگر اپنے رسول پہ ہم اس سے بلائی پہ کچھ کر سکتے تو کر لیتے, باقی اس کو کوئی مدد نہیں کر سکتے. مسلم لیگ نون آج کہاں کھڑی ہوئی ہے اور اس کو دیوار پہ لگانے والے کون ہیں؟ میں یہ کہوں کہ ہمارے دور میں 2004 میں نواز شریف سے جدہ گیا تھا ملنے کے لیے, وہاں پہ میرے اسے ملاقات ہوئی تھی انشاءاللہ رمضان شریف میں, اور ہم گئے تھے عصر سے لے کے اور سیری کر کے رات کے 4 بجے وہاں سے ہم نکلے ہیں. اس ٹائم میاں صاحب کو اس ٹائم بھی ہمارا میاں صاحب کے پاس ہمارا ریکارڈ پڑا تھا, کیپٹن صدر بیٹھا ہوا تھا, ریکارڈ نکالا, ضلع ملیر کا صدر محمد امین مانا, پورا ہمارے جو ہمارے ضلع کی جو عہدیداران ہیں, پی ایس کے عہدیدار ہیں, یو سی کی تمام لسٹ ہمارے پاس پڑی. 5 فیز آپ کو جانتے ہیں تو ہماری لسٹ پڑی تھی.
ابھی افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ضلع کے جو صدر ہیں یا جنرل سیکرٹری ہیں نام کے صرف ضلع کے 4-5 عہدیدار بنے ہوئے ہیں، باقی نہ ان کے پاس وی سی ہے نہ ان کے پاس جو سیٹیاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. بس خانہ پوری کے لیے جو ہے وہ جو ہے، اور خانہ پوری کے لیے مسلم لیگ جو چل رہی ہے جس کی وجہ دیوار لگی. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو اوپر کی قیادت جو ہے، صوبائی قیادت جو ہے، وہ بھی یہ نہیں پوچھتی کہ بھئی آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ جو ضلع کے صدر بنے ہو، آپ ضلع کے پورا ہمیں لسٹ پیش کریں، ہمیں پی ایس کا پیش کریں، ہمیں یو سی کا پیش کریں، ہمیں وارڈ کا لسٹ دکھائیں. وہ بھی ابھی تک کسی نے نہیں کیا ہے. تو یہ خانہ پوری والی ہے. بس یہ ہے کہ اپنا الو سیدھے کیا، اپنا کام سیدھے کیا، بھائی باقی جائے پارٹی کے لیے آج تک کسی نے سوچا نہیں. دل کی گہرائیوں سے پارٹی کے لیے کسی نہیں سوچا کہ بھائی ہماری پارٹی دیمک جیسے مدد کے کھا رہی ہے اس کو. تو یہ کون کھا رہی ہے؟ اس کا ہزارہ ہونا چاہیے. جو اس کو نقصان دینے چاہ رہا ہے اس کا ہزارہ ہونا چاہیے. لیکن آج تو یہی نہیں ہوا ہے. جو لوگ کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو دیواروں کو ساتھ لگائے ہوئے ہیں. جو نئے لوگ آتے ہیں وقتی طور آ جاتے ہیں، وہ پھر چلے جاتے ہیں، پیراشوٹ چلے آ جاتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں. اس پہ جو ہے پارٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے. شاہ لطیف بٹون میں بھی ابھی جو الیکشن ہوئے تھے وہاں پر بھی ایک نون کے 2 دھڑے بن کے تھے. آپ جانتے ہی ہیں، میں اب کیا نام لوں، آپ بہتر بتا سکتے ہیں. دڑوں کو تو خیر میں نام نہیں لوں گا کیونکہ دڑوں نے ہمارا کام خراب کیا ہے. دڑوں نے جو کام خراب کیا ہے، اصل یہ کہ یہ کارکنوں میں یہ دڑے نہیں ہیں. یہ دڑے صوبائی قیادت سے یہ دڑے شروع ہوتے ہیں. سمجھ گئے؟ مطلب ہے کہ جنرل سیکرٹری کی اپنی لابی ہوتی ہے، صدر کی اپنی لابی ہوتی ہے، وہاں سے لابی شروع ہو جاتی ہیں، پھر انہی سطح پہ ساری لابی چلتی ہیں، جس کی وجہ سے پارٹی کو نقصان ہوتا ہے. کم سے کم صدر اور جنرل سیکرٹری سے ان کا وہ ہونا چاہیے جو پارٹی کے لوگ اس کو جانتی بھی ہوں اور لوگوں کو بھی جانتے ہو اور اس کی شناخت بھی ہو کہ بھائی یہ پارٹی کا آدمی ہے، اس کے پارٹی کے لوگوں کو جانتے بھی ہیں، پارٹی کے جذبات بھی اس کو ہو، تو وہ ہو تو بہتر یہ پارٹی بنتی. دوسری بات یہ ہے کہ میں تمام میرے پورے مسلم لیگ کی جتنے بھی میری آواز سن رہے ہیں، میں تمام سن کے مسلم لیگ کی بلکہ پاکستان کی مسلم لیگوں کو میں دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مسلم لیگ کے کارکنوں نے اب مطلب کہ جب بھی نواز شریف کا وقت آیا یا دور آیا، برا وقت آیا، اچھا وقت آیا، ان لوگوں نے مطلب کہ ساتھ دیا اور بھرپور ساتھ دیا اور یہ ووٹ بھی دیا ہے، جان مال وقت بھی خرچہ کیا ہے اور ابھی بھی دینے کے لیے تیار ہے. لیکن اگر ہمارا قائد کم سے کم ہمارا قائد کو ہماری رسائی، ہماری بات پہنچے، اس کو حقیقت باتوں کا پتہ لگے. جیسے میاں نواز شریف صاحب ہیں صدر پاکستان، اور اس کے ساتھ جو ہیں شہباز شریف ہیں، ان کو ہماری آواز پہنچے، مریم نواز کو ہماری آواز پہنچے، تو انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ یہ پارٹی دوبارہ انشاءاللہ جیسے 1997 میں ابھر کے آئی تھی، انشاءاللہ یہ پھر ابھرے گی اور پھر انشاءاللہ باریک سیرت کے ساتھ انشاءاللہ ہم جیتیں گے. اور میرے پھر قیادت سے یہ اپیل ہے کہ قیادت سے میں اپیل گزارش کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے میں ان سے ہاتھ جوڑ کے میں منت کرتا ہوں کہ آپ صدر اور جنرل سیکرٹری اس کو بنائیں جو کارکنوں میں رہیں اور کم سے کم ان کے حال حوال کم سے کم پوچھے جائے. اگر ایک آدمی خدا نہ خواستہ بیمار ہے یا مر رہا ہے تو کم سے کم اس کے ہم جا کے اس کو پرپٹی دے کے اس کو پوچھے تو اسے کریں، اس کا حال حوال ہے اس کا پوچھیں گے. یہاں پہ اگر آپ مسلم لیگ کے کارکنوں کو بند کیا جاتا ہے بے گناہ یا اس کو کوئی مار دیں تو ہمارے لوگ بولتے جاؤ یار مرنے تو اس کو اپنا کام کرے، ہمارا کیا واسطہ ہے. اچھا حاجی صاحب یہ بتائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور مزید اللہ تعالیٰ کو آپ کو صحت یاب رکھے. آپ 6 مہینے بیمار تھے، ہاسپٹل میں تھے، گھر میں تھے، اور کون آپ کو خیریت پوچھنے آیا آپ کے نون لیگ والے؟ ابھی میں 6 مہینے سے بیمار ہوں. 6 مہینے کو جو میرے کو ہارٹ کا مسئلہ بھی بنا تھا اور وہ گردوں کا مسئلہ بھی تھوڑا بنا تھا، جس کی وجہ 6 مہینے میں بیمار تھا. لیکن میں کوئی افسوس کے لیے، کوئی ہمدردی کے لیے میرے پاس کوئی نہیں ہے. پہلی غلطی تو میری یہ ہے کہ میں نے مطلب کہ فیس بک پہ نہ چلایا ہے نہ دیا ہے. میں نے بولا یار لوگوں کو کیا تکلیف دو گے کہ وہ لوگ آئے ہیں، اور جن کو پتہ لگا ہے
تو کسی نے فون کیا ہے، کوئی آیا کوئی نہیں ہے، لیکن کوئی نہ آیا نہ کسی نے پوچھا ہے، کوئی بڑی قیادت کوئی قیادت نہیں، کوئی نہ پوچھا نہ کسی نے۔ نہیں حاجی صاحب، آپ مسلم لیگ نون کی ایک ریڑھ کی ہڈی کہلواتے ہیں، اور آپ نے اس وقت یہ مسلم لیگ نون کا پودا لگایا جب کوئی پانی دینے کا بھی نہیں تھا، تو آپ نے یہ پودا لگایا، اس پودے کو آپ نے بڑا کیا، پھر اس کی شاخیں پھیلی، آج ماشاءاللہ پورے کراچی میں مسلم لیگ نون کا ایک نام ہے، وہی آپ جیسے سینئر جو بندے ہیں اس وقت کے آپ کے بدولت۔ تو چیئرمین یا خدمت کمیٹی جب میاں صاحب نے بنائی تھی سندھ میں، تو اس کے آپ چیئرمین منتخب آپ ہوئے تھے، اور آپ نے فی سبیل اللہ لوگوں کے کام کیے بغیر کسی لالچ کے، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا اجر بھی دے رہے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں اپنی قیادت کو؟ میں میاں نواز شریف صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا، مریم نواز کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری تو پارٹی ہے اور میرے اس پارٹی سے لگاؤ بھی ہے، محبت بھی ہے، اور میں پوری زندگی اس پارٹی میں لگائی ہے، کیونکہ 1984 سے لے کے ابھی تک میرا خیال کوئی 38-40 سال ہو گئے، تو میں اس پارٹی میں وقت لگایا ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان کی مسلم لیگی جو ہیں، پورے پاکستان کے عوام جو ہیں، واحد جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون، جو اس میں جو لوگ آئیں گے، اس میں لوگ جو رہیں گے تو وہ امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور خوشحالی کے ساتھ رہیں گے، اور پاکستان میاں نواز شریف نے جب جتنی مرتبہ اقتدار سنبھالا ہے تو پاکستان میں جتنے بھی موٹر وے جتنے بھی بنائے ہوئے ہیں یہ نواز شریف کے ہاتھ کے بنے ہیں، جتنے بھی صنعت بنے یہ بھی نواز شریف کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں، سیپیک جو ہے وہ بھی نواز شریف کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں۔ اگر کراچی میں پورے پاکستان میں امن آیا ہے وہ بھی نواز شریف کی وجہ سے امن آیا ہوا ہے۔ تو میرے پورے پاکستان کے عوام سے اپیل ہے کہ وہ پورے پاکستان مسلم لیگ اور تمام عوام سے اپیل ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ میں آئیں، اس کا ہاتھ مضبوط کریں اور ہاتھوں میں ہاتھ دیں، مسلم لیگ کا ساتھ دیں، اور انشاءاللہ میں اپنے قیادت سے، صوبائی قیادت سے اور مرکزی قیادت سے میری گزارش ہے کہ یہ دھڑا بازی جی کو ختم کیا جائے، جتنے ناراض کارکن ہیں ان کو راضی کیا جائے، ان کے گھروں میں ہمیں جانا چاہیے، ہماری شان میں کوئی گستاخی کمی نہیں ہوگی، ان کے ناراض کارکنوں کے گھروں میں ہم جائیں گے تو ان کا حوصلہ بڑا ہو جائے گا، اور ہمیں اللہ عزت دے گا، تاکہ ان کو ساتھ لے کے چلیں اور پورے مطلب کہ پورے قابلوں کے ساتھ ملائیں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ انشاءاللہ یہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر نواز شریف باریک سیریز کے ساتھ انشاءاللہ آئیں گا۔ پورٹ قاسم کے منسٹر کافی عرصے کے بعد ہمیشہ M2M کا رہا، آج پورٹ قاسم میں نون لیگ کا منسٹر جو ہے ناصر شیخ صاحب ہیں، ان کے بارے میں کیا آپ کہنا چاہتے ہیں اور کیا آپ میسج دینا چاہتے ہیں؟ حیات بھائی آپ کی بہت اچھا یہ بات آپ سوال کر دیں، مجھے ایک بات اور بھی یاد ہے پورٹ کے منسٹر کے بارے میں۔ ناصر بھائی آپ نے اشارہ دے دیا ہے، مجھے افسوس ایک بات کی اور ہے، جب غوث علی شاہ چیف منسٹر تھے، جب نواز شریف آتے تھے یا شہباز شریف آتے تھے یا جو بھی آتے تھے تو ہمیں بلایا جاتا تھا، ہم VIP ایئرپورٹ پہ ہم ان کا استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے، لیکن جب سے غوث علی شاہ گیا ہوا ہے اس کے بعد ابھی نواز شریف اگر آتا ہے یا مطلب ہے کہ یا کوئی منسٹر آتے ہیں یا مطلب ہے کہ شہباز شریف آتا ہے تو ہمیں کوئی اطلاع نہیں دیتے ہیں، صرف دو تین لوگ جو کراچی میں ہیں جو اپنے آپ کو وہ حالانکہ ان کے پاس کوئی عوام کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ ان کے علاوہ اور کوئی جاتا نہیں ہے نہ کوئی آتا ہے، وہ ان کو بتائے۔ حالانکہ یہ چاہیے کہ جب میاں صاحب آئے یا شہباز شریف آئے یا مریم آئے یا کوئی منسٹر آئے، ان کو چاہیے کہ سندھ کے سینئر قیادت کو ساتھ لے کے اور ان کو اس کی شناخت بھی کی جائے، ان سے میٹنگ بھی کرایا جائے، اور علاقے کے سطح کراچی کی سطح پہ ان کو بتایا بھی جائے کہ ان کو زیادہ ہمیں جب پتہ ہے کہ بھئی سندھ میں ہمیں کیا کیا دشواری ہے، کراچی میں کس مشکلات سے ہم گزر رہے ہیں، ہم اب تک تاکہ اپنی آواز ان تک پہنچائیں۔ لیکن جب سے غوث علی شاہ گیا ہے تو اس کے بعد نہ یا چیف منسٹر آئے نواز شریف آئے یا مریم نواز آئے یا مثال کے طور پہ جس موقع کو منسٹر آتا ہے ہمیں کوئی نہیں بتایا جاتا ہے
وہ اس کو ہمیں اس لیے نہیں بتایا جاتا ہے تاکہ یہ لوگ نہیں آئے. ہم چند لوگ جو اپنے مفاد پرست کے لیے اپنے مفاد کے لیے جو وہ ارد گرد وہی چلتے ہیں, ہمیں پتہ لگتا ہے بھائی شہباز شریف آ گئے, نواز شریف آ گئے چلے گئے. یہ وہ لوگ ہیں. میری یہ گزارش ہے مرکزی قیادت سے, اپنے قائد سے, شہباز شریف سے, نواز شریف سے, مریم نواز سے کم وہ لوگوں کو جو آپ کے ساتھ 19 پرانے لوگ جو چلے, کم سے کم آپ کراچی میں آپ کی آمدی ہو تو کراچی میں آنا ہو تو کم سے کم ان لوگوں کو ایئرپورٹ پہ بلایا جائے, اس کے ساتھ آپ کا استقبالیہ کے لیے بلایا جائے, آپ کی ملاقات ضرور ہو جائے, ان سے حال حوال بھی ہو جائے, اور اس کا جب آپ کا ملنا, آپ کا حال حوال ان سے پوچھنا, لوگوں کے دل خوش ہو جائیں گے, لوگوں کے دل باغ ہو جائیں گے. یہ میری گزارش ہے کہ یہ ایک عرض ہے. اگر یہ بھی آپ اپنے ذہن میں یہ اپنے ذہن نشین کرنی ہے بات, اور یہ دوری بھی ختم ہو جائے تو بہت بڑی بات ہوگی. جیسے جی جناب سینئر نائب صدر سندھ جناب حاجی امین مانا صاحب کو, جنہوں نے بڑا افسوس کیا کہ جب بھی کوئی بڑی قیادت کراچی میں سندھ میں آتی ہے, جیسے کہ منسٹر ہو گئے پورٹ قاسم کے یا اور کوئی قیادت آتی ہے, تو ہمیں اطلاع نہیں دی جاتی, ہمیں دیوار پہ لگایا جاتا ہے, جو کہ مسلم لیگ کی نون کی بنیاد حاجی امین صاحب نے رکھی ہے اور نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کر رکھی ہے. شانہ بشانہ ان کو بائی فیس جانتے ہیں. تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب یہ آئندہ ہمیں امید ہے کہ جب بھی منسٹر صاحب آئیں گے تو حاجی صاحب کو ضرور مدعو کیا جائے گا. ناظرین, اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. آپ کا میزبان محمد ایاز خان. پھر کسی موڑ پہ ملیں گے. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی زندہ باد, سندھ پولیس زندہ باد. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں 3 Star News HD. اسٹے ٹیون ود اس. مزید خبریں اور اپڈیٹس جاننے کے لیے وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں 3 Star News HD.